جب ہم دیکھتے ہیں کہ دی علی گڑھ موومنٹ تو یہ وہ سنگ میل ہے، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے مطالبے کے مقصد کو سیڈ کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی شخصیت اور ان کا مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ہندوستان کے نقشے کے اوپر ان کا مشن جو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے بہت ہی ضروری تھا اور جس کے بغیر شاید ہم آگے جا کے منزل کا تعین نہ کر سکتے، اور وہ سٹف جو سر سید احمد خان کے علی گڑھ موومنٹ سے ہمیں ملا، وہ جو انٹلیکچول یوتھس تھے، وہ جو انٹلیکچول لوگ تھے جن کو پیدا کیا سر سید احمد خان کی تحریک نے، جس نے آگے چل کر ایک ایسی انٹلیکچول فورس کو جنم دیا جس نے پولیٹیکلی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی راہ کو متعین کیا۔ دا موومنٹ آف علی گڑھ ایک عظیم کارنامہ ہے سر سید احمد خان کا۔ It was a push to establish a modern system of education for the Muslim population of British India during the later decades of the 19th century. And the central aims of the Ali Garh movement were to improve relations between the British and Muslims communities by removing British doubts about Muslim loyalty and Muslim doubts about the British intentions. یہ سوال کہ سر احمد خان نے اس تحریک کا آغاز کیوں کیا؟ Only in order to give respectable position to Muslims in society as they had in past. And this movement is known as Ali Garh movement. The main focus of the Ali Garh movement was loyalty to British government, modern Western education for the Muslims to compete with Hindus. Sir Syed Ahmad Khan played a significant role in bringing about an intellectual revolution among the Indian Muslims. It succeeded in achieving its major objectives: educational progress and social reforms. His efforts earned Sir Syed the title the Prophet of Education. Sir Syed Ahmad Khan opposed the activities of the Indian National Congress, and the movement was of Muslim awakening associated with Sir Syed Ahmad Khan, and MAO College came to be known as Ali Garh movement. And in 1860, Sir Syed wrote, "The Loyal Muhammadans of India." In this work, he defended the Muslims from the British accusation that they were disloyal. He gave a detailed account of the loyal services rendered by the then Muslims and named various Muslims who had shown particular loyalty to the British. The significance of Ali Garh movement and Muslim struggle in Indian subcontinent and the impact of Ali Garh movement was not confined to the northern India only, but its expansion could be seen on the other regions of the Indian subcontinent during the 20th century. The Ali Garh movement has made a weighty and lasting contribution to the political emancipation of Indian Muslims. Sir Syed himself had gotten his education from East India Company College. So the understanding about the Western education system and the development of this type of system
was the greatest achievement of Sir Syed Ahmad Khan, who was the most important socio-religious reformer of the Muslims in the 19th century, and mentioned the name of this mission, the Aligarh movement. The title of the Sir Syed conferred on him although we can see this title in its context. The knighted only 10 years before he died, it has become customary in virtually all later articles as well as poems to refer to him briefly as Sir Syed. He was born as Syed Ahmed, but given the title of Khan Bahadur by the British Indian government. جہاں تک ہم 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندوؤں کے کردار کو دیکھتے ہیں تو انگریز سامراج سے، برٹش امپیریلزم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ کاوش تھی جو ناکام رہی، اور انگریز نے اس جنگ کی تمام تر ذمہ داری جو تھی وہ مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی۔ مسلمانوں کی پراپرٹیز اموویبل جو تھیں، جسے ہم غیر منقولہ جائیدادیں کہتے ہیں، جو لینڈز کی شکل میں تھیں یا دیگر ان کے جو پراپرٹیز تھیں، ان سبھی کو ضبط کر لیا گیا یا ان کو کم کر دیا گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اکانومیکلی ویکن کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ مسلمان نا امیدی اور زبوں حالی کے دور میں سے گزر رہے تھے، تو سر سید احمد خان نے اپنے مشن کا آغاز کیا اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے اپنی تعین کوششیں شروع کر دیں۔ چونکہ بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگی کا ہر پہلو جو تھا وہ توجہ طلب تھا، سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے کانفیڈینس کو بلڈ اپ کیا جائے، ایجوکیشنلی بلڈ اپ کیا جائے، کہ جب تک ان کے پاس ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہوگی وہ ایکول لیول کے ساتھ نہ تو ہندوؤں سے اور نہ ہی انگریز سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ان کے برین انجن کو فیول کرنا ضروری تھا تاکہ ان کا کانفیڈینس لیول جو ہے وہ اپ ہولڈ ہو جائے یا بلڈ اپ کرے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے اس نئے ولولے کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے حوصلے کے ساتھ اس مشن کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز علی گڑھ کو بنایا۔ علی گڑھ اتر پردیش میں ایک شہر کا نام ہے، اور جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کی تعلیمی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی زندگی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے آپ کی تعلیمی، مذہبی، سیاسی اور علمی خدمات جو ہیں وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی ایجوکیشنل سروسز کا جائزہ لیں گے۔ آپ نے اپنی تعلیمی خدمات میں جس طریقے سے اپنی پریکٹیکل کوششیں کی ہیں، اس میں آپ کی جو مختلف جگہوں پہ تعیناتیاں ہوئیں اور وہاں پہ جس انداز میں اپنی پوزیشن سے آپ نے کام لیا، مراد آباد اور غازی پور میں آپ نے نئے مدرسے قائم کیے، نئے سکولز بنائے، ایک سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے قائم کی جس میں پرانی جو مسلمانوں کا میٹیریل تھا اور جو انگریزوں کا کتابوں کا میٹیریل تھا اس کو آپ نے باقاعدہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور
اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہ دن رات محنت کر کے مسلمانوں کے لیے جو آسانی سے ریڈ کیا جا سکے وہ میٹیریل تیار کریں، جو کہ مسلمانوں کا ہسٹوریکل ریکارڈ تھا، اور جو سائنٹیفک بکس تھیں یا جو میٹیریل تھا جو یہاں اویلیبل ہو سکتا تھا، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ لنڈن سے بھی اور فورن سے بھی کچھ ریکارڈ طلب کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کمیٹی تشکیل دی جس کا نام تھا کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند، ایسی کمیٹی جو مسلمانوں کی تعلیم کی ترقی چاہتی تھی۔ آپ نے محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول علی گڑھ میں قائم کیا، جو بعد میں ایم اے او کالج بنا۔ ایک کانفرنس آپ نے جو کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک موومنٹ بھی سٹارٹ کی، اور مسلمانوں کی تعلیم پر آپ نے خاص طور پہ توجہ دی اور مغربی تعلیم کی اشاعت کو بھی یقینی بنایا۔ جہاں تک آپ کی معاشرتی خدمات کا تعلق ہے تو اس میں آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، لائل محمدنز آف انڈیا آپ نے لکھی، انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین کارڈیل ریلیشن شپ، دوستانہ اور فرینڈلی ریلیشنز قائم کرنے کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی، اور جو قدورتیں تھیں، جو منافرتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں انگریز کے دل میں مسلمانوں کے حوالے سے، اس کو کسی حد تک کوشش کی کہ وہ کم ہو جائیں یا وہ ختم ہو جائیں، اور مسلمانوں کے دلوں سے بھی انگریز کے خلاف نفرت کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ دونوں کمیونٹیز قریب قریب آ جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سوسائٹی کو ماڈرنائز کرنے کی بھی کوشش کی۔ سب سے امپورٹنٹ جو ٹاسک تھا وہ ماڈرنائزیشن تھی کہ سوسائٹی کو جدید طرز پر جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ اور جو آپ کی مذہبی خدمات ہیں اس میں آپ نے بہت کچھ لکھا، جس میں خطبات احمدیہ آپ نے تحریر کی، اور عیسائی جو مشنریز تھے ان کے جو اسلام کے اوپر اعتراضات تھے ان کے آپ نے جوابات تحریر کیے، اور عالم اسلام کے معاملات میں بھی آپ نے دلچسپی لی۔ جو مسلم ورلڈ ہے اس کے جو ایشوز تھے اس کو آپ نے ٹیکل کیا ہے، اور مسلم قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ہے۔ جہاں تک آپ کی سیاسی خدمات کا تعلق، اس میں آپ نے ٹو نیشن تھیوری کو آپ نے سگنیفائی کیا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں جو ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ورڈز اور ویکیبلری کو یوز کیا ہے، مسلمانوں کے دفاع کی کوششیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا ہے، اور مسلمانوں کی سیاست سے علیحدگی کے اوپر زور دیا ہے۔ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی آپ نے کیا کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونے چاہیے جہاں مسلم ووٹرز مسلم لیڈرز کو چن سکیں۔ مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کی آپ نے بات کی ہے، مختص کرنے کی، تاکہ سرکاری ملازمتوں کا حصول مسلمانوں کے لیے ممکن بنایا جا سکے، اور آپ نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے امرج ہو سکے۔ شملہ وفد آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جسے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات جو تھی، لارڈ منٹو نے پرومس کیا، پلیج کیا کہ وہ برطانوی پارلیمنٹ سے اس کے اوپر باقاعدہ لیجسلیشن کروائیں گے۔ مسلم لیگ کی تشکیل، آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل جو ہوئی ہے، جو بعد میں آپ کی وفات کے بعد، وہ بھی آپ کی انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس جو ڈھاکہ میں ہوا نواب سر سلیم اللہ خان کی قیادت میں، تو وہاں پہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل ہو پائی ہے۔ تحریک پاکستان کا جو ایک کلٹیویشن تھی، ہسٹوریکل کلٹیویشن، جسے ہم ہسٹوریکل، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل کلٹیویشن کہہ سکتے ہیں، وہ آپ ہی کی کاوشوں کا ثمر ہے۔
اور جہاں تک تحریک علی گڑھ کی علمی خدمات کا تعلق ہے، جس میں آپ نے اردو کا دفاع کیا ہے، کیونکہ اردو جو تھا ایک ایسی زبان تھی جو مسلمانوں کی پہچان بن چکی تھی، لہذا آپ نے اردو لینگویج کو مسلمانوں کی لینگویج، انڈین مسلمز کی لینگویج سمجھتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے آثار السنادید لکھی ہے، جس میں آپ نے دہلی میں مشہور عمارات کی جو ایک تاریخ ہے وہ آپ نے باقاعدہ جو ہے تاریخ فرمائی ہے۔ تاریخ سرکشی بجنور آپ نے لکھی، اور خطبات احمدیہ بھی آپ نے تحریر کی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ جہاں تک آپ کی تعلیمی خدمات کا تعلق ہے تو 17 اکتوبر 1817 کو آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ 17 اکتوبر 1817 کو آپ دہلی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے ننیحال جو تھے ان میں شاہ عبد العزیز جو تھے، ان سے عوام کو بہت عقیدت تھی، آپ بھی بہت عقیدت رکھتے تھے، اور آپ کے والد صاحب جو تھے جن کا نام میر متقی تھا، وہ دہلی کے بزرگ شاہ غلام علی کے مرید تھے۔ سید احمد خان کو بچپن سے ہی آپ کو تعلیم سے دلچسپی نہ تھی، لیکن کہ خاندان کی دہلی کے علمی ادبی مراکز سے گہری دلچسپی ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک سازگار ماحول میسر آ گیا تھا، اور آپ نے 1837 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں سرشتہ دار ہو کر ملازمت کا آغاز کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران آپ بجنور کے صدر امین مقرر ہوئے، اور آپ نے بجنور میں مقیم انگریز جو سوسائٹی تھی، جو وہاں پہ میل اینڈ فیمیل مرد و عورتیں تھیں، ان کی آپ نے جانیں بچائی ہیں۔ آپ کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس نے آپ کو انگریزوں کے قریب تر کر دیا۔ اس کے بدلے میں آپ کے اوپر بہت نوازشات ہوئیں، اور انہی نوازشات کو آپ نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا ہے۔ مراد آباد اور غازی پور میں مدرسوں کا آغاز آپ نے کیا، جس میں آپ نے جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد جس کو انگریز نے میوٹینیس وار، غدر کا نام دیا، باغیوں کی جنگ کا نام دیا، جبکہ مسلمانوں نے اس کو، اور ہندوستان کے لوگوں نے، کچھ طبقات نے اس کو انڈیپنڈنس وار کا نام دیا ہے۔ تو سر سید احمد خان کو صدر الصدور بنا کر مراد آباد بھیج دیا گیا، اور پھر مراد آباد میں آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 1859 میں ایک مدرسے سے کیا ہے، اور 1862 میں آپ کو غازی پور تبدیل کر دیا گیا، وہاں بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ جہاں تک سائنٹیفک سوسائٹی کی بات ہے تو آپ نے انگریزی ادب کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں استعمال کیا، کہ نہ صرف آپ نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے بلکہ اس کو پبلش بھی کیا ہے۔ برصغیر میں جدید علوم کو پھیلانا ناممکن تھا، چنانچہ غازی پور میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد مغربی علوم کو اردو کے ورڈز دینا ہے۔ سوسائٹی کی نگرانی میں سائنس، تاریخ اور ادب کی بہت سی کتابوں کا اردو ترجمہ وہاں پہ کیا گیا ہے، جو آج بھی آپ کو وہاں اویلیبل ہو سکتا ہے۔ کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند، تو آپ نے ایک ایسی کمیٹی تشکیل کی جو کہ مسلمان ہند کی تعلیمی ترقی چاہتی تھی۔ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ میں آپ نے محمدن اورینٹل کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے محمدن کالج فنڈ کمیٹی بھی آپ نے تشکیل دی۔ محمدن، جسے MAO ہائی اسکول کہا جاتا ہے، علی گڑھ میں جب قائم ہوا تو اس کا افتتاح ایک انگریز کمشنر سر ولیم میور نے 12 نومبر 1875 کو کیا، اور مولوی سمیع اللہ کو ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ آپ نے اس کالج کے لیے حکومت سے 74,000 ایکڑ زمین وقف کروائی۔
74,000 एकड़ इस कॉलेज के लिए, ताकि इसकी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। निज़ाम जो थे हैदराबाद में और जो महाराजा पटियाला थे, उन्होंने कॉलेज की इमारत के लिए फंड्स मुहैया किया और हुकूमत ने इस कॉलेज की सालाना ग्रांट भी मंजूर की कि जो एक आप हुकूमत ने सैंक्शन दी, कितनी अमाउंट सालाना एनुअली इस कॉलेज को जो है वो दी जाएगी। और 8 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने, जो कि हिंदुस्तान में वायसराय था लॉर्ड लिटन, उसने कॉलेज का बाकायदा इफ्तिताह किया और ये कॉलेज जल्द ही तालीम का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। और यहाँ पे जदीद और मॉडर्न एजुकेशन भी थी और पुरानी एजुकेशन, और जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि क्लासिकल एजुकेशन या मुसलमानों की हिस्टोरिकल एजुकेशन भी मौजूद थी। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तालीमी तरक्की के लिए और तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये ज़रूरी थी और चुनांचे 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस MEC कायम की, ताकि वो बर्रे अज़ीम के मुसलमानों को बेदार कर सके, उन्हें हुसूल तालीम के लिए आमादा कर सके और वो तालीमी तरक्की में गर्म जोशी और सरगर्मी से हिस्सा ले। चूँकि मुसलमान फैमिलीज मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेज़ी में हासिल करना नहीं चाहते थे, लेकिन सर सैयद खान ने उनको परसुएड किया, तरगीब दी कि बग़ैर मॉडर्न एजुकेशन के वो तरक्की नहीं कर सकते और उनका फ्यूचर तभी महफूज हो सकता है जो वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस के इजलास जो हर साल मुख्तलिफ शहरों में मुनक़्क़िद किए जाते और उनमें मुसलमानों के तालीमी उमूर और कौम को दरपेश दीगर मसाइल या इशूज़ भी ज़ेर गौर आते थे और मुसलमानों की इस तालीम के ऊपर जो खुसूसी तवज्जो थी, उसमें हिंदू और मुसलमानों को आपने शुरू में जो एक वर्ड दिया, जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 में बनारस के मकाम पर हुई, जिसमें दोनों के दरमियान एक वायलेंस जनरेट हुआ और राइट जो था वो मर्ज हुआ और उसकी वजह से कुछ शदीद ज़ख्मी हुए और कुछ मरे भी। तो आपने उस वक्त हिंदुस्तान को एक खूबसूरत दुल्हन कहा था और उसकी 2 खूबसूरत आंखें हिंदू और मुसलमान को आपने कहा था। लेकिन यहाँ से आपने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है कि आप दोनों के दरमियान फ़र्क हो चुका है। और 1867 में हिंदुओं ने जब बनारस में ये मामला उठाया था तो आपको इसका बहुत दुख हुआ और आपकी ज़ाविया निगाह यकसर तब्दील हो गई। तो उसके बाद आपने अपने आप को मुसलमानों की तरक्की के लिए वाक़िफ़ कर दिया। जहाँ तक मॉडर्न एजुकेशन की इशाअत का ताल्लुक़ है, तो मुसलमान चूँकि बहुत कम दिलचस्पी लेते थे कि वो वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन जो है अपने बच्चों को दे, लिहाजा ये परसुएसिव पॉलिसी थी और परसुएसिव जो था तरीक़ाकार था, जिसे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ताकि इस बात का एहसास उजागर किया जाए मुसलमानों में और मुस्लिम पॉपुलेशन में कि वो अपने बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करें। कुछ मुसलमान अपने अलग तालीमी इदारे भी खोलने को तैयार थे ताकि वो मिशनरी तालीमी इदारों या हिंदुओं के तालीमी इदारों में अपने बच्चों को भेजना जो था वो बहुत ही गलत समझते थे, उसे अपनी कौमी गैरत के मनाफी समझते थे। तहरीक अलीगढ़ ने मुसलमानों को मगरबी तालीम के लिए आमादा किया और तरक्की की नई राहों से रोशनास भी कराया और इस तरीके से पूरे मुल्क को आपने मुतासर किया तालीमी लिहाज से। अल्लामा इकबाल का एक शेर यहाँ पे बहुत खूबसूरती से समझा जा सकता है। आईने नौ से डरना, तरसे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही है कठिन कौमों की जिंदगी में। जहाँ तक तहरीक अलीगढ़ की माशरती खिदमत का ताल्लुक है तो उसमें रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा आपने किया है। ये एक स्पेक्टेटर की हैसियत रखता है
اور آپ نے اسپیکٹیٹر کے اندر اس کو پبلش کیا ہے۔ مذہبی سماجی اصلاحی افکار کا یہ ترجمان تھا یہ اسپیکٹیٹر اور آپ کا یہ رسالہ، اور مسلمانوں کو دوبارہ ایک زندہ قوم بنانے کے آداب و اصول اس رسالے نے بتائے۔ جہاں تک لائل محمڈنز آف انڈیا کی بات ہے تو آپ کی خدمات کا ذکر اس میں بہت کیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت کے انجام تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسباب بغاوت ہند کے بارے میں انگریزوں کے دلوں سے نفرت کو نکالنے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ انگریزوں کو مسلمانوں سے وفاداری جو ہے اس کا احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مسلم دشمنی سے باز رکھنے کے لیے انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے ہی نہیں لڑی بلکہ ہندوستان میں دیگر اقوام نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اسپیسیفکلی ہندوؤں نے بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے۔ لہذا نفرت جو مسلمانوں کے حوالے سے انگریز کے دل میں ہے اس کو نکال باہر کیا جائے۔ اس کے علاوہ انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین جو دوستانہ فضا ہے اس کو قائم کیا جائے۔ آپ نے ایک جدید طرز کے اوپر سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، اور آپ نے ایسے تھاٹس کو نورش کیا تاکہ مسلمان پروگریسو ہو جائیں۔ آپ نے یورپین لباس اور جدید طرز کے جو ایک آرکیٹیکچرل کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کھانے کے آداب بھی ماڈرن طریقے سے سکھائے ہیں، اور مشرقی تہذیب و تمدن اور مغربی تہذیب کے ملاپ سے آپ نے ایک جدید سوسائٹی کو جنم دینے کی کوشش کی ہے۔ لائف آف محمد جو کہ کتاب ولیم میور نے لکھی تھی، جس کا جواب آپ نے اپنے خطبات احمدیہ میں دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرسچین مشنریز تھے ان کو جو اعتراضات تھے مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر یا دیگر مذاہب کے اوپر، آپ نے ان کا جواب بھی دیا ہے، اور آپ نے بڑی دلیری سے اور بڑی خوبی سے ان ایشوز کے اوپر جو ہے مستشرقین کے نقطہ نظر کو ریسپونڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عالم اسلام کے جو انٹرنیشنل ایشوز تھے مسلمانوں کے، ان کو بھی آپ نے ٹیکل کیا، اور مسلمانوں کے لیے جو انٹرنیشنل ان کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے تحریر کیا اور لکھا، اور آپ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ہسٹری کے اندر۔ جو کچھ آپ نے جدید طرز معاشرت کی ترویج کے لیے خطبات احمدیہ کی شکل میں آپ نے ولیم میور کے جوابات جو لائف آف محمد کے حوالے سے تھے اور مشنریوں کے جو اسلام پر اعتراضات ہیں ان کو دور کرتے کرتے آپ نے ان انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ٹچ کیا ہے، اور بین الاقوامی مسائل کے اوپر جو مسلمانوں سے متعلق تھے ان کے اوپر اپنی اوپینینز اور اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، جو کہ ہسٹری کے اندر موجود ایک ریکارڈ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے صرف کی ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے آپ کی کوششیں جو ہیں انتہائی قابل قدر ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا انگلش ورژن میں اس کا کچھ ریکارڈ جو ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے، چونکہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ کامنلی نون جو ان کا ایک ورڈ ہے سر سید احمد خان، یہ ان کو تخلص بعد میں ملا، اور وہ ایک اسلامک پریگمیٹسٹ تھے، اسلامک ریفارمر تھے، اور 19ویں صدی میں برٹش انڈیا کے ایک فلاسفر تھے۔ مسلم نیشنلزم کو انہوں نے انڈیا میں باقاعدہ کنسیڈر کیا ہے، اور اس کے وہ پائونیئر کی حیثیت سے، بانی کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، اور ان کو دو قومی نظریے کے باپ کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ آپ دو قومی نظریوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ نے پاکستان موومنٹ کو بنیادیں فراہم کی ہیں،
اور آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ he was born into a family with strong debts to the Mughal court. Ahmad studied Quran sciences within the court. He was awarded an honorary from the University of Edinburgh in 1889. جہاں تک آپ کے اثرات کا تعلق ہے تو آپ تھامس والکر آرنلڈ آپ سے متاثر ہے، جان لاک متاثر ہے، تھامس پین اور گوٹلائب لیٹنر جو ان کے بارے میں دیکھا جائے آپ ان سے متاثر ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ سے انفلوئنسڈ ہیں، یعنی آپ تھامس واکر آرنلڈ سے متاثر ہیں، جان لاک سے متاثر ہیں، تھامس پائن سے متاثر ہیں اور گوٹلائب لیٹنر سے متاثر ہیں. جہاں تک گوٹلائب ولہم لیٹنر کا تعلق ہے تو وہ ایک برٹش اورینٹلسٹ تھے، اور جہاں تک تعلق ہے تھامس واکر آرنلڈ کا تو ان کا ایک سائنٹیفک کیریئر ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے جس میں آپ نے لکھا ہے، اور آرنلڈ جو تھا وہ سر سید احمد خان کا بڑا بہترین دوست تھا، اور سر تھامس واکر آرنلڈ جو ہیں جو 19 اپریل 1864 کو پیدا ہوئے اور 9 جون 1930 کو انتقال کر گئے، وہ ایک ہسٹورین تھا، اسلامک آرٹ تھا، اور ایم اے کالج میں وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور ایم اے کالج جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا ہے 1920 میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. متاثر تھے جان لاک سے. جان لاک جو ہے وہ ایک انگلش فلاسفر تھا اور فزیشین تھا. 1632 29 اگست کو پیدا ہوا اور 28 اکتوبر 1704 کو فوت ہو گیا، اور انلائٹنمنٹ سے بہت زیادہ جو تھا وہ متاثر تھا، اور اس کو فادر آف لبرلزم کہا جاتا ہے، اور اس کو ایمپیریسسٹ کہا جاتا ہے. فالوئنگ دا ٹریڈیشن آف سر فرانکس بیکن، لاک از equally important to social contract theory. 1838, Sir Sid Ahmed entered the service of East India Company and went on to become a judge at a small Castle's Court in 1867, retiring from 1876. Or during the Indian Rebellion of 1857, he remained loyal to the British Raj and was noted for his actions in saving European lives. And after the rebellion, he penned the booklet, The Causes of the Indian Mutiny, a daring critique at the time of British policies that he blamed for causing the revolt, believing that the future of Muslims was threatened by the rigidity of Western-style scientific education. By founding modern schools and journals and organizing Islamic entrepreneurs. In 1859, Sayyid established Gulshan School at Muradabad, Victoria School at Ghazipur in 1863, and a scientific society for Muslims in 1864. In 1875, founded the Mohammedan Anglo-Oriental College, the first Muslim university in southern Asia. During his career, Sayyid repeatedly called upon Muslims to loyally serve the British Raj and promoted the adoption of Urdu as the lingua franca of all Indian Muslims. Sayyid criticized the Indian National Congress. Sayyid maintains a strong legacy in Pakistan and among Indian Muslims. He strongly influenced other Muslim leaders, including Allama Iqbal and Jinnah. His advocacy of Islam's nationalist or rationalist tradition and at broader radical reinterpretation of the Quran to make it compatible with science and modernity continues to influence the global Islamic reformation. Many universities and public buildings in Pakistan bear Sir Sayyid's name, and Aligarh Muslim University celebrated its 200th
birth centenary with much enthusiasm on 17 October 2017. Former President of India Pranab Mukherjee was the chief guest. So Sir Syed Khan's history is very a great history of Muslims, in which he has contributed for the Muslim cause in the subcontinent and reinvigorated the Muslims' enthusiasm, only to determine their new path for their education, political, social, economic, and all types of life in the form of Pakistan.